कोई शख्स इस्लाम को समझता है और उसको समझने के बाद अमल करता है तो उसकी ज़िंदगी लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। एक ऐसे लड़के का वाक़या आज हम लोग को मालूम चलने वाला है जिसके वजह से 6000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ज़रा सोचिए कि ऐसी क्या बात रही होगी कि 6000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया उस लड़के के वजह से। इसे हम सबको जानना ज़रूरी है कि ऐसी ख़ास और ऐसी कौन सी बात थी जिसके वजह से 6000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इसी का वाक़या जानने वाले हैं, इसी लड़के की सच्चाई जानने वाले हैं जो इस्लाम को समझने के बाद अमल की कुछ ऐसे किरदार निभाए कि जिसके ज़रिए 6000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो चलिए फिर हम इस लड़के की पूरी कहानी देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यहूदी बच्चे के बारे में जिसने यूरोप में लगभग 6000 लोगों को मुसलमान बनाया और फिर अफ्रीका जाकर लाखों लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ईमान अफरोज होने वाली है और आप इस वीडियो के जरिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेकर जाने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश जुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू जुबान में पेश करने जा रहे हैं। फ्रांस में रहने वाले यहूदी लड़के की एक सच्ची कहानी है। फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी और अक्सर लोग वहाँ खरीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी। उस फैमिली में एक 10 साला यहूदी लड़का भी रहता था जिसका नाम जैक था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए जाया करता था। वो जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े मुसलमान दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीज़ें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं की। जब वो दुकान से जाने लगा, मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा, क्या आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे में मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या है? मुसलमान दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज़ चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने का वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की ज़रूरत नहीं। वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज़ उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसा कल्चर है, बच्चे जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपनी मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसको कोई भी परेशानी होती वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर उसे बताने लगा। तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा, थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला। उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़ी और फिर जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसील इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा। ये देखकर वो लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है और उसने 2 सफ़े क्यों पढ़ी। उसको उस वक्त ये बात समझ ना आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा मुसलमान दुकान पर ना था। जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था, अब वो मर चुका है। ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे
اور اس کے لیے دعا کرے۔ جب وہ بوڑھے مسلمان کے بیٹوں سے ملنے ان کے گھر گیا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابو نے یہ کتاب دی ہے اور کہا تھا کہ یہ کتاب جیک کو دے دینا، یہ میری طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے۔ اور وہ کتاب قرآن مجید تھی۔ جیک قرآن کو لے کر گھر آیا اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ اب جیک کو جب بھی پریشانی ہوتی اس بوڑھے مسلمان کی یاد آتی اور اسے وہ واقعہ بھی یاد آتا کہ کیسے اس نے قرآن مجید کو کھول کر پڑھا اور پھر پریشانی کا حل بتایا۔ اس نے قرآن کو کھول کر دیکھا لیکن وہ عربی میں تھا اور جیک کو عربی نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا اسے کسی مسلمان کے پاس جا کر اسے پڑھنا چاہیے اور وہ کسی مسلمان کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ انڈونیشیا کے ایک مسلمان سے ملا جس کو عربی اور فرینچ آتی تھی۔ اس نے کہا میں یہ 2 صفحے پڑھنا چاہتا ہوں، تم کوئی سی بھی 2 صفحے پڑھو اور اس کا مطلب مجھے سمجھا دو۔ اس مسلمان نے قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے اور اس کا ترجمہ اسے بتایا۔ جیسے ہی جیک نے ترجمہ سنا وہ رونے لگا کیونکہ اسے اپنی پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ جیک حیران تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ 2 صفحے پڑھنے سے آپ کو پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔ جیک نے اس مسلمان سے پوچھا یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں لکھا۔ اللہ نے یہ کتاب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ جیک کو محسوس ہوا جیسے اس کی تمام پریشانیوں کا حل کتاب میں موجود ہے۔ جیک نے پوچھا وہ کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ اس مسلمان نے اسے بتایا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور دل سے ایمان لے آئے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ جیک نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیک نے جب اسلام کو قبول کیا تب اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس نے عربی سیکھنا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسلام کا ایک داعی بن گیا۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیا۔ فرانس اور یورپ میں اس نے 6000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اس نے افریقہ کا سفر کیا اور افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ افریقہ میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا۔ وہ افریقہ میں 30 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ 2003 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقیناً کچھ ہی دن میں آپ دیکھو گے آپ کی زندگی پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوگا اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہو جائے گی۔ آپ بھی اپنی زندگی میں قرآن کا معجزہ دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی بھی ایسے ہی تبدیل ہو جائے گی جیسے اس یہودی لڑکے کی ہوئی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے والے اس لڑکے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جب ایک انسان اسلام کو سمجھتا ہے تو اس کی عملی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ بس ایسا ہی اس لڑکے کے ساتھ ہوا۔ اس لڑکے نے اسلام کو سمجھا اور اس طرح سے پھر اس نے اسلام کو سمجھا کہ اس کے وجہ سے 6000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑی محنت تھی اور سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ کہ وہ مسلم بوڑھے دکاندار کے جو اس نے حکمت اور اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ اس یہودی لڑکے کو اگر وہ مسلمان دکاندار چاہتا تو ڈانٹتا اور اس کے ساتھ وہ سختی کے ساتھ پیش آتا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانتا تھا اور اس نے حکمت اپنائی اور بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ اور اس کے ساتھ جب اس نے اخلاق پیش کی تو دیکھیے ذرا کہ اس مسلمان دکاندار اور وہ یہودی لڑکے کا جو ریلیشن بنا، جو رشتہ بنا، وہ رشتہ ہی اس لڑکے کو کامیاب کیا۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اخلاق کو اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کا بنائے اور ہر جگہ حکمت سے صبر کے ساتھ کام لے۔ آج اس دکاندار مسلمان نے جو حکمت اور صبر کے ساتھ جو کام کیا اس کا انجام ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکے کی وجہ سے 6000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس مسلم دکاندار نے
اس لڑکے کے ساتھ دعوت کا کام بھی کیا، اسے قرآن مجید سے تعارف کرایا، اس کو قرآن مجید سے ملایا، اس کے سوالات کے جواب اس نے قرآن مجید سے دیا، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت بھی اس نے ایک اہم کردار نبھایا، اور وہ یہ کہ اس لڑکے کے لیے قرآن مجید چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا کردار جو اس دنیا میں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اس سے ایک بہترین سبق اور سیکھ ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ آئیں، ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق اس کی زندگی بدل سکتا ہے اور اس کو بہترین مقام پہ پہنچا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی کو بھی قرآن سے دور نہ رکھیں اور سب کے پاس قرآن کی دعوت ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں قرآن اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس سے ہدایت پا جائیں، لوگ صحیح راستے میں چل پڑیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی ہے وہ ہے قرآن مجید، اور جب قرآن مجید کو انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہدایت بھی موجود ہے، شفا بھی موجود ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی موجود ہے، اور تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ قرآن مجید وہ تمام پریشانیوں کا دوائی ہے جسے ہم اور لوگوں کے پاس تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس میں ہمیں ہر سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، ہر پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ یہ لڑکا جب قرآن کو پڑھنا چالو کیا، اسے اپنے پریشانیوں سے نکلنے کا جواب ملتا چلا گیا، اور پھر اس نے علم حاصل کی، قرآن پڑھا، اس کے علم حاصل کیے، اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ اس کے ذریعے 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگی کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ قرآن ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ بقرہ اور آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، یہ کتاب قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ڈر رکھنے والوں کے لیے صحیح راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں یہ فرماتا ہے اور آیت نمبر 2 میں کہ یہ جو کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے، اس میں صحیح راستہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سیدھا راستہ معلوم چلے گا اور اس پر ہم عمل کر پائیں گے۔ ہمارے لیے بہتری ہے اس قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے خود اپنی آیتوں میں فرما دیا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو بالکل سمجھ کر پڑھیں کہ ہمیں ہدایت مل سکے، ہمیں سیدھا راستہ مل سکے۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ قرآن روشن کتاب ہے اور یہ عربی میں نازل ہوا تاکہ ہم سمجھیں۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن میں سورہ یوسف اور آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے، الف لام را، یہ کتابیں روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اللہ رب العزت پھر یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے عربی لینگویج میں نازل ہوئی جس سے ہم سمجھیں۔
اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت میں صاف صاف بتایا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں اور یہ عربی میں نازل ہوئی تاکہ ہم اسے سمجھیں۔ تو یہ قرآن ایک روشن کتاب ہے اور یہ ہماری زندگی کو روشنی سے بھر دے گی جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں ہر سوال کا جواب ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم کتنا زیادہ اپنی زندگی میں پریشان رہتے ہیں اور کتنے سارے لوگوں سے اپنے سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے میں کیا کرنا، ہمیں ویسے مسئلے میں کیا کرنا، اور پوری زندگی ہم دوسرے سے پوچھتے رہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کو کسی انسان نے نہیں لکھا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ اللہ جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر آج بھی ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود سورہ یوسف میں فرما رہے ہیں کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اس کی ہر آیت ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے، اس کی ہر آیت ہمارے ہر سوالوں کے جواب ہے، اس کی ہر آیت ہم کو ہر پریشانیوں سے نکالنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں بتایا ہے ہم اس پر یقین کریں اور یقین کے ساتھ قرآن کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے ہم کو سمجھایا ہے اور الگ الگ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ قرآن مجید ہم کو سیدھا راستہ کس طرح دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسئلوں مسائل کو بہت ہی اچھے طریقے سے اگزامپل دے کر سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 89 میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے سمجھائی، مگر اکثر ایسے لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 89 میں فرماتا ہے کہ میں نے قرآن میں باتوں کو طرح طرح سے بیان فرمائی، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے الگ الگ اگزامپل اور مثال میں بتایا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو انکار کرنے کی بیماری ہے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ رب العزت الگ الگ طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے۔ ہمیں اگر قرآن کا علم ہوگا تو ہمیں معلوم چلے گا کہ اللہ رب العزت کس طرح سے ہم کو بیان فرماتا ہے، کس طرح سے ہم کو سمجھاتا ہے۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ قرآن ہم سب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، جبکہ اللہ رب العزت یہاں صاف صاف اپنی آیتوں میں فرماتا ہے کہ میں تو قرآن کی آیتوں کو الگ الگ طریقے سے مثال دے کر اگزامپل دے کر سمجھاتا۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجیے کہ ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے صحیح راستہ بھی ہے اور خوشی کی وجہ بھی ہے۔ اسے اللہ رب العزت اپنے قرآن کی آیت میں کچھ اس طرح سے فرماتا ہے، سورہ انعام اور آیت نمبر 1 میں تاسین، یہ آیتیں قرآن کی روشن کتاب کی ہے اور سیدھا راستہ ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سورہ انعام میں کچھ اس طرح سے ہمیں بیان فرماتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید سیدھا راستہ ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ آپ یہ کام کریں اور اس سے آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے، اس سے آپ کو بہترین خوشخبری ملنے والی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اس کام کو ضرور کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ وہ کام ہم سے اچھے سے ہو جائے۔ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں اور اس کتاب سے سیدھا راستہ ملنے والا ہے اور خوشخبری ملنے والی ہے جو ایمان والے ہیں۔ تو ایک ایمان والا انسان یعنی کہ ایک مومن، ایک مسلمان خوشخبری کب پائے گا، سیدھا راستہ کب اس کو ملے گا؟ جب وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، جب وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھے گا جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے بات چیت کرتا ہو،
ایک بچہ اپنے ماں سے ملاقات کی اچھا رکھتا ہو، کچھ اس طرح سے اگر ہم قرآن سے لگاؤ رکھیں گے، اس کی ٹائمنگ رکھیں گے، پڑھنے کا جذبہ آٹومیٹک ہمارا بڑھ جائے گا، جبکہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ نے اس میں الگ الگ سورہ میں، الگ الگ آیتوں میں بیان فرمایا کہ قرآن کتنی بڑی خوشخبری، شفا اور ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کو بتاتا ہے کہ ہمارے لیے شفا ہے، یہ ہمارے لیے صحت کے لیے بھی، ہماری زندگی کے لیے بھی شفا ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو یہ ہمیں اس چیز سے شفا دینے والی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم تمام کاموں کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں اور اسے بہت ہی دھیان لگا کر کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو نہ ہی ہم سمجھ کے پڑھنے کے لیے کبھی سوچتے ہیں، نہ ہی ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے۔ قرآن ہم ضرور پڑھیں اور اسے سمجھ کر پڑھیں۔ جب ہم کسی بھی پریشانی میں ہیں، ہمارے پاس وہ دوائی موجود ہے، ہمارے پاس جواب موجود ہے، ہمارے پاس حل موجود ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہمیں تمام باتوں کا جواب مل جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ یہی قرآن ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے، یہی قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس چیز سے رکنا ہے اور کس چیز کے لیے چلنا ہے، ہمیں کس چیز سے بچنا ہے اور ہمیں کس کام کو کرنا ہے۔ قرآن وہی کتاب ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم کو رشتے کیسے نبھانا ہے اور ہم کو حسن اخلاق کیسے رکھنا ہے۔ قرآن یہی کتاب ہے جو ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر وقت کو کیسے گزارنا ہے۔ قرآن ہمیں ان باتوں کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاتا ہے۔ آج جب ہمارے قریب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم بالکل پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے سولو کریں، کیسے اس سے نکلیں۔ قرآن وہ بتاتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا جس میں اس لڑکے نے قرآن کو اس طرح سے سمجھا کہ یہ اسلام کا داعی بن گیا، اسلام کو اپنی زندگی میں اس طرح سے اس نے جیا کہ اتنے لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اور ہر شخص کر سکتا ہے، ہر شخص علم حاصل کر سکتا ہے، ہر شخص اسلام کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، جب وہ قرآن کو اچھے سے جانے گا۔ آج قرآن کو اچھے سے نہ سمجھ کے پڑھنے کی وجہ سے قرآن کا علم نہیں ہے، اور جو غلط چیزیں ہیں ہم اسے کر بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے۔ آج غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان قرآن کے خلاف والی کام کرتے ہیں، اس سے بالکل ہٹ کر اپنی زندگی کو جیتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں کہ قرآن مجید کس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ہم قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم چل جاتا ہے ہمارے لیے بہتری کس راستے میں ہے، یہ ہمیں معلوم چل جاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اسی قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اسلام کی دعوت دی۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی محبت، اپنا لگاؤ ہمیشہ قائم رکھنا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم کم سے کم دن میں ایک آیت ہی پڑھیں، سمجھ کر تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ جب ہم سمجھ کر تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تبھی ہم اس پر عمل کر پائیں گے۔ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ایک اگر چھوٹا سا مشین بھی ہم خریدیں تو اس کے ساتھ ایک ہمیں کتاب بک ملتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے اور آپ کو کس طرح سے اسے اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اس کے لیے کتاب ملتا ہے۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو
کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کیا بہتر ہے، کیا برا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے ہم سے، اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے کامیاب کرنا، یہ تمام باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تب ہم جان سکیں گے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے جس کا ہمیں کامیابی حاصل ہو، دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ قرآن مجید ہم سب کے لیے رہنمائی کا راستہ ہے۔ قرآن مجید کو کم سے کم ہم دن میں ایک بار ضرور تلاوت کریں، اسے سمجھ کے پڑھیں، قرآن کے لیے ہم ضرور وقت نکالیں۔ اگر ہم ہر روز قرآن پڑھیں گے، ہر روز قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو قرآن جو ہے گائیڈ کرنے لگے گا اپنی زندگی کے لیے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ نازل کر دی جاتی تو وہ پہاڑ ڈر سے کانپ جاتا، پھٹ جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا، پہاڑ کی یہ حالت ہو جاتی اگر ایک پہاڑ پہ یہ قرآن اگر نازل کر دی جاتی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی آیتوں میں بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حشر اور آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ کس طرح سے دبا جا رہا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت سورہ حشر میں اور آیت نمبر 21 میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر میں قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ کس طرح سے دبا جا رہا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی مثال اللہ کیسے دے رہا ہے، اسے کس طرح سے سمجھا رہا ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ کتاب ہے، وہ کتنا اہم کتاب ہے کہ اسے اگر پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ بالکل کانپ جاتا، دب جاتا، پھٹ جاتا، اس کی یہ حالت ہوتی، اور اللہ کہتا ہے میں یہ لوگوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس پر غور و فکر کریں۔ تو غور و فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے معلوم؟ کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو کیا ہوتا، دب جاتا، پھٹ جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ لیکن سوچئے ذرا کہ ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں کہ قرآن ہمارے دل پہ نہیں اتر رہی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دل کی حالت ویسے ہی رہتی ہے، ہمارا دل نہیں کانپتا، ہمارا دل نہیں دبتا، ہمارا دل نہیں ڈرتا۔ ایک پہاڑ کا اللہ رب العزت جو ہے مثال دے رہا ہے، پہاڑ کا۔ ہم تو زندہ انسان ہیں، ہم سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے اندر فیلنگز ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اندر احساس ہے۔ اور ذرا سوچئے ہمارے دل کی کیفیت یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے پڑھا کیا، ہمارے دل میں جو بیماری ہے وہ دور ہی نہیں ہوتی۔ کیا اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن اتنا تلاوت کرتے پھر بھی ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دماغ کی کیفیت نہیں بدلتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے وقت ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ ایک پہاڑ پہ اگر قرآن نازل ہو جاتا ہے تو اس پہاڑ کی یہ حالت ہوتی ہے، تو ذرا سوچئے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ رب العزت اس پہ غور کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہم اس پہ غور کریں۔ قرآن جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اپنا کلام دیا ہے، ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، ذرا ہم اس پر غور و فکر کریں۔ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے اس کو تو انشاءاللہ ہمارا عمل بدلے گا، اور جب ہمارا عمل بدلے گا تو انشاءاللہ ہمارے موت کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں گے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے مثال بن جائیں گے، اور انشاءاللہ اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بھی بن جائیں گے
انشاءاللہ۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو ضرور اپنا ٹائم دیں، دن میں ضرور ایک وقت مقرر کر لیں کہ ہم اس وقت قرآن کو پڑھیں گے، کم پڑھیں گے لیکن سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو آج ہم اپنے سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر روز قرآن کی تلاوت سمجھ کے کریں گے، یہ اپنے سے عہد کریں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آج کا یہ بیان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ پھر ہم سبھی اس پر عمل بھی کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھنے والے تمام لوگ قرآن کو ضرور روزانہ پڑھیں گے اور جو پڑھا اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو قرآن کی اہمیت سمجھ میں آئے، تو آپ بس اتنا سا کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور وہ جان سکیں کہ اپنے پاس اتنی قیمتی نعمت جو ان کے پاس موجود ہے وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔